बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दुबई में तीसरा दिन था और मैं बेहद खुश थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने शौहर के साथ कभी यहाँ आऊँगी और खूब घूमूंगी फिरूंगी। पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे और मुझे उम्मीद थी कि आज तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरेगा। मेरा शौहर मुझे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मैं और मेरा शौहर बैठे खाना ही खा रहे थे कि एकदम एक लड़का मेरे पास आके बैठा और बेतकल्फी से मेरा हाथ पकड़ के बोला, कैसी हो सा? तो एकदम से मैं उछल पड़ी कि इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैं तो इसे जानती तक नहीं थी। ना ही मुझे ये इल्म था कि वो मुझे क्यों बुला रहा है। अभी मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि मेरे शौहर ने इसे गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और मेरी बीवी को कैसे जानते हो। मेरा शौहर इसे और मुझे मशकूक नज़रों से देख रहा था। वो लड़का कहने लगे, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसे कैसे नहीं जानता हूँ। हमारा सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और इसने मुझे आज यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। इस लड़के के मुंह से ये सुनकर मेरी रंगत ही फक होगी। वो सब क्या कह रहा था, मैं तो इसे जानती तक नहीं थी और क्यों मुझे इस तरह मेरे शौहर के सामने गलत बना रहा था। मैंने रोते हुए अपने शौहर को कहा, मैं इस लड़के को नहीं जानती, ये सब झूठ कह रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कौन है और ऐसा क्यों कह रहा है। मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे देखा और बाहर आ गया। इस लड़के ने जैसे ही मेरे शौहर को बाहर जाते देखा, वो भी हंसते हुए वहाँ से चला गया। मैं भाग कर अपने शौहर के पीछे गई। वो मुझसे नाराज़ हो गया था। मैंने इसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो इस शख्स को जानती तक नहीं हूँ। मगर मेरे शौहर ने मेरी एक बात ना मानी और ना ही किसी बात का यकीन किया। वो बहुत गुस्से में था। मुझे इसके गुस्से से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं चुप हो गई। मगर उसने तो हद ही कर दी, मुझे बदकिरदार बना डाला। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरी बीवी इतनी घटिया निकलेगी, तुम तो एक बदकिरदार लड़की हो। ये सुनकर मुझसे गुस्सा आ गया। चाहे हमारी नई नई शादी थी और हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, मगर फिर भी इसे मेरी बातों पे यकीन करना चाहिए था। हमारी हमारी लड़ाई बढ़ने लगी, यहाँ तक कि मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक के अल्फाज सुनते ही एकदम साकत हो गई। वो मुझे तलाक देने के बाद रुका नहीं, बल्कि वहाँ से चला गया। मैं वहीं रोने लगी, अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच फंस गई थी, मैं अकेली खड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे मैं किसी समंदर में तन्हा रह गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई आसरा भी नहीं था, मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कहाँ जाती, मैं किससे फरियाद करती। मेरा रो रो के बुरा हाल था। इतने बड़े शहर में अकेले रह गई, मेरा कोई भी नहीं था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वापसी के सारे रास्ते बंद थे। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। मैं अपने मुल्क ही वापस चली जाती, मगर पैदल जाने कितनी देर चलती रही और इन्हीं सोचों में जाने कहाँ से कहाँ चलेगी। शाम हो गई, भूख में से चलना मेरे लिए हाल हो गया था। इतनी भूख लग रही थी, मैं सुबह से भूखी थी। मैं वहीं पे रोड पर बैठ के रोने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं यहीं पे भूख से मर जाऊंगी। जब भूख ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया तो मैं भीख मांगने पे आ गई। अब शायद यही हाल बचा था मेरे पास। कोई देरी गुजरी थी, मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रुकी। उसने उसमें से एक औरत और एक मर्द निकला और मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों। मैंने इन्हें सारी बात बताई, अपनी अब आप बीती इन्हें सुनाई। इन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं परेशान हो गई। मैं इतना बड़ा सदमा उठा चुकी थी, किसी पे एतबार करना अब मुझे गलत लग रहा था। मेरा जो अपना था, सबसे करीबी था, उसने मुझे धोखा दे दिया। वो इस अनजान और अजनबी शहर में मुझे अकेला छोड़ गया। मैं अजनबी लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती थी। मगर जब इस औरत ने इसरार करना शुरू किया तो मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि रात होने वाली थी और मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी। और जिस होटल में अपने शोहर के साथ ठहरी थी, मुझे तो उसका एड्रेस तक नहीं मालूम था। खाली हाथ में सड़क पर रात कैसे गुजारती, इसलिए मरती क्या ना करती। मुझे इस औरत पे एतबार करना ही पड़ा। जिस घर में वो मुझे लेकर आई, उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना खूबसूरत बड़ा महल जैसा घर था, जिसको देखकर मैं दम खुद रह गई। वो मुझे कमरे में लेकर आ गई और कहने लगी, तुम आराम करो, कपड़े बदलो, फिर खाना खा लो। जब मैंने अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर ढेर सारे मलबूसात थे और वो सिर्फ मेरे ही माप के थे। इनमें से एक लिबास मैंने बदल लिया। फिर मुलाजमा मुझे बुलाने के आ गई। टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के खाने की अशिया सजी हुई थी। ये सब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भूख से मेरा बुरा हाल था। मैं खाने पे टूट पड़ी। वो औरत मुझे बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रही, जैसे उसे मुझ पर बहुत हमदर्दी महसूस हो रही। खाने के बाद मुझे इसकी निगाहों से शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि जाने वो क्या सोच रही होगी। मगर इस औरत ने मुझे कुछ ना कहा। कितने दिन हो गए थे मुझे इस घर में रहते हुए। मैं अक्सर ये सोचती कि ना जाने कौन लोग हैं ये और इन्हें मुझे क्यों पनाह दे रखी है। इस घर में इस औरत के अलावा बाकी सिर्फ मुलाजमों को ही मैंने देखा था। मैं नहीं जानती थी ये घर इस औरत का है या इसके किसी रिश्तेदार का, और इसके ख़ानदान में कौन कौन है। एक दो बार मैंने इसे पूछने की कोशिश की, मगर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती थी। मैं हैरान परेशान रह गई थी कि इन लोगों ने मुझे क्यों पनाह दे रखी है।
یہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال کبھی نہیں پوچھا تھا، بلکہ میرے گھر والوں سے رابطہ بھی کروا دیا۔ میں جو پہلے شک میں مبتلا تھی، ان لوگوں کا مجھے یہاں رکھنے کا کوئی غلط مقصد تو نہیں، اپنے گھر والوں سے بات کروا دینے پر مجھے تسلی ہوگی کہ یہ عورت میرے ساتھ کچھ برا کرنے والی نہیں ہے، تو میرا رابطہ اگر وہ برا ہی کرنا چاہتی تو میرا رابطہ کیوں کرواتی؟ اس عورت نے مجھے کہا کہ جلدی تمہیں بھجوانے کا انتظام اس عورت نے مجھے کہا کہ جلدی ہم تمہیں بھجوانے کا انتظام کر دیں گے، تم پہلے سے اپنے والدین کو کچھ بھی بتا کر پریشان مت کرنا۔ سوچنے لگی یہ کتنی اچھی عورت ہے، کتنی مہربان، اسے مجھ سے ہمدردی تھی، بھلا ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کا میرے ساتھ جب کوئی رشتہ نہیں تو کوئی تعلق نہیں، تو یہ لوگ مجھے اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ لوگ میری کیوں مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں بنا لالچ کے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، تو پھر کیا وجہ ہے اس بات سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہوگا؟ کتنے سوال تھے جو مجھے گھیرے رکھتے تھے، اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ آج کل کے زمانے میں کسی پر بھروسہ کرنا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کب تک آپ لوگوں پہ بوجھ بنی رہوں گی، اپنی ضرورتوں کے لیے آپ لوگوں کی طرف دیکھتی رہوں گی، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ عورت مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر بولی کہ خبردار، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ ایسی بات مت کرنا، تم ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ہو۔ پھر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، جہاں آپ نے میری اتنی مدد کی وہاں آپ مجھے واپس بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس بھجوانے کا انتظام کر دوں گی، مگر اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، کیونکہ تمہارے کاغذات تو تمہارے شوہر کے پاس ہیں اور تمہارے شوہر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، نئے سرے سے تمہارے کاغذات بنوانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر ایک طریقہ ہے جس سے تمہارے کاغذ جلدی بن جائیں گے اور تم جلدی پاکستان لوٹ جاؤ گی، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں شاید میری بات پسند نہ آئے، کہیں تم مجھے غلط سمجھنے نہ لگ جاؤ، تمہیں یہ لگے کہ میں تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ ان کی باتیں مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر مت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچوں گی، آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی ویسے میں پوری کوشش کروں گی تمہارے شوہر کو ڈھونڈ سکوں، اس سے تمہارے کاغذات لے سکوں، لیکن اگر وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، مجھے نہیں مل سکا، تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں پھر یہاں پر کسی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اور شادی کرنے کے بعد تمہارے کاغذات بن سکتے ہیں اور پھر تم واپس چلی جاؤ۔ اس بات پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور میں بہت زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی کہ میں اجنبی شہر میں انجان شخص کے ساتھ، جس کو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، جانتی تک نہیں، میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ پہلے آپ میرے سابقہ شوہر کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں، اگر نہیں مل سکا تو پھر آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کر لوں گی۔ میری بات پہ وہ ایسے خوش ہوئی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا، اور میں نے اس کی باتوں سے الجھن سے دیکھا تو ایک دم وہ پہلے نارمل ہو گئی، مگر یہ بات میرے ذہن میں کھب گئی تھی کہ اسے میرے یہاں نکاح کرنے کی بات نے بہت زیادہ خوشی دی ہے۔ اس بات کو بھی بہت وقت بیت گیا تھا، میرے شوہر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کوئی دن وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے تمہارے شوہر کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں ملا، اس لیے اب تمہیں شادی کرنی پڑے گی، میری نظر میں ایک اچھا انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، پھر تمہارے کاغذات بن جائیں گے، تم واپس چلی جانا۔ اگرچہ میرا دل یہ سب کرنے سے انکاری تھا، مگر میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ نکاح کی تمام تیاریاں اسی گھر میں کی گئیں جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی، میں ایک بار بھی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس عورت نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، اب بھی تم اسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں چپ ہو کے رہ گئی، پھر اس کے بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی، مجھے لگا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، مگر وہ عورت مجھے کہنے لگی اب تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کے یہاں سے جانا ہوگا، اب جب تک یہاں تمہارے کاغذات نہیں بن جاتے تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو گی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس نے ماسک سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، دیکھنے میں وہ ایک انتہائی شریف انسان لگ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں چلے گئی، مجھے لگا کہ گھر آ کر ماسک اتار دے گا اور میں اس کا چہرہ دیکھ پاؤں گی، مگر اس نے ماسک نہ اتارا، مجھے کہنے لگا کہ تم آرام کرو، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا، میں بھی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ جو ہی نیچے جھانک کر دیکھا تو میں چونکی، مجھے لگا میری نظروں کا دھوکہ ہے، مگر وہ وہی تھا میرا سابقہ شوہر، وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس ہی میں نہ رہی، اسی پل مجھے بس یہی یاد آ رہا تھا کہ اس کے پاس میرا پاسپورٹ، ویزا اور باقی سب کاغذات ہیں۔ میں بھاگ کر نیچے گئی، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے،
کہ میں اس طرح کیوں بھاگ رہی ہوں، مگر میں جب تک نیچے پہنچی وہ نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا یا پھر میرا وہم تھا، لیکن مجھے یقین تھا وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ سچ میں وہی تھا۔ میں اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی۔ جانے میرا شوہر مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا تھا؟ جب بھی میرے سامنے آتا تو اس کے چہرے پہ ماسک ہوتا، مجھے بہت شک ہوتا کہ مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا۔ میں پہلے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اس لیے اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتی تھی، جس کا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے تجسس میں مبتلا کر رہا تھا۔ یا خدایا میں کیا کروں؟ مگر پھر میں نے سوچا کہ کچھ وقت کی بات ہے، میرے جب واپسی کے کاغذات بن جائیں گے تو میں اسے پھر چھوڑ جاؤں گی اور وہاں جا کر اس سے خلا لے لوں گی اور پھر کسی اور سے شادی کر لوں گی، مگر اس کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنی شکل دکھانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، مجھے اس کے ساتھ رہتے 1 مہینہ ہو گیا اور میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مگر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور اس کے ساتھ رہنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ اس نے کہا کہ بہت جلد میرے کاغذات بن جائیں گے، میرا خیال رکھنے کی بہت کوشش کرتا، مجھ سے محبت کرتا، میری ہر خواہش پوری کرتا، ہر فرمائش پوری کرتا، اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے جاتا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، لیکن میں نے پہلی شادی سے جو زخم کھایا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ گھر والوں سے میری روزانہ بات ہوتی، مگر ابھی تک میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میری لاکھ بے اعتباری پر بھی میرا شوہر مجھ سے محبت جتلاتا، میری ہر بات مانتا۔ اس کی اس قدر محبت دیکھ کے میں حیران تھی کہ میں اسے اس قدر کیوں محبت کرتا۔ میں اس کے ساتھ سیدھی منہ بات تک نہیں کرتی اور وہ ہے کہ جو محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتا۔ اس طرح میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کے اچھے رویے کی وجہ سے مجھے اچھے لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی اصل شکل تو دکھاؤ، تو کہنے لگا جس دن تمہارے کاغذات بن جائیں گے اس دن تم میری شکل دیکھ لینا اور پھر فیصلہ کرنا کہ میں تمہارے لائق ہوں یا نہیں۔ اگرچہ اس کی بات مشکوک تھی مگر میں اب اس پہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے چونکا کے رکھا۔ اس وقت بار بار لینڈ لائن پر نمبر پر کال آ رہی تھی، ملازم نہ جانے کہاں مصروف تھے۔ جب میں نے کال اٹھائی تو ایک پل کو تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد جو آواز گونجی اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سابقہ شوہر ہو اور فون کرنے والے نے کہا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ مجھے میرے باقی کے پیسے بھیج دے۔ حیرت زدہ تھی، ایک تو وہ پیسے مانگ رہا، دوسرا سے یہ کیسے پتا تھا کہ میں کون ہوں؟ کتنے ہی سوال تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا میں نے اسے یہ بات بتائی، یہ سن کر تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ واضح طور پر پیلا پڑ گیا تھا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ یہ سب مجھے بہت سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ آخر ایسا کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپا رہا تھا، جس کی پردہ پوشی کی گئی تھی، اور مجھے اس سے راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ اگر فون کرنے والا پہلا میرا شوہر تھا تو اس سے کس بات کے پیسے مانگ رہا تھا اور یہ اتنا گھبرا کیوں رہا؟ اور ایک اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ عورت مجھے اس گھر میں لے کر آئی اور اب نہ جانے کہاں غائب ہوگی، پھر وہ مجھے کہیں دوبارہ نہیں ملی۔ میں نے بہت بار اپنے شوہر سے پوچھا مگر ہر بار وہ مجھے ٹال دیتا۔ رات کو جب میں نے اسے فون پر اس بات کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے، میری بیوی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، میں کل 2 بجے تمہیں پارک میں ملوں گا، اس سے پہلے تمہارا فون نہیں آنا چاہیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس وقت کچن میں ہوں جبکہ میں تو دروازے کے باہر کھڑی تھی، اندر آنے والی تھی کہ اتفاق کے طور پر یہ سب میں نے سن لیا۔ اس کا مطلب ہے واقعی کچھ تھا، مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا، میں اس کی بات سن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ابھی کل اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی۔ اگلے دن 2 بجے کے قریب ایک ضروری کام کہہ کر گھر سے نکل گیا تو 5 منٹ کے بعد ہی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پارک میں تو واقعی میرا پہلا شوہر تھا جس نے بیچ سڑک پر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے میرے سابقہ شوہر کو پیسے دیے اور وہ عورت بھی وہیں پر تھی جس نے مجھے پناہ دی اور میری شادی کروائی۔ اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی تھی، اس لیے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ تینوں دھنگ رہ گئے۔ میں نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کے چہرے سے ماسک کھینچا۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے اپنی نگاہوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ یہ حقیقت تھی یا دھوکہ؟ اسے دیکھتے ہی میرا ماضی میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک شخص رہتا تھا جو مجھ سے چند سال بڑا تھا۔ اس کے منہ پہ چیچک کے داغ تھے، وہ دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ بدسورت لگتا تھا، مجھے دیکھ کر گھن آتی۔ وہ بہت ہی زیادہ بدسورت تھا، اس کا اکثر ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا کیونکہ وہ ہمارے دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کی نظریں بہت ہی عجیب تھیں، مجھے کچھ کہتی محسوس ہوتی اور مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں، بہت سی ان کہی کہانیاں سنی تھیں اور میں ان سب سے انجان بنی بیٹھی رہی۔
تو اس کی شکل کی طرف دیکھنا بھی میں تو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے جذبات احساسات کی پرواہ نہ کرتے وہ ہمارے دور کا رشتہ دار تھا، اور وہ بہت ہی امیر انسان تھا۔ کئی ملکوں تک اس کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اکیلا سب کو دیکھنے والا تھا۔ اس کا کوئی بھائی، کوئی چچا زاد نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تمام دولت جائیداد کا مالک تھا۔ جب اس کا میرے لیے رشتہ آیا تو میرے والدین خوش ہوئے جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں مر کے بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، بہت ہی زیادہ غریب خاندان کی تھی۔ ہمارے کئی دن ایسے دن آتے کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اسی صورت میں یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اگر میری وہاں پہ شادی ہو جاتی تو میرے والدین کو مالی لحاظ سے بہت زیادہ سپورٹ مل جاتی، مگر میں کسی بھی طرح اس رشتے کے لیے مان نہیں رہی تھی۔ میرے والدین مجھے بہت زیادہ منانے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے ہر طرح سے جذباتی طور پر بھی بلیک میل کیا، ہر طریقے سے مجھے منایا، مگر میں کسی صورت اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی، اس قدر حسین تھی، تو پھر مجھے ایسے بدصورت شخص کے ساتھ شادی کیوں کرنی تھی؟ مگر میں نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ میرا اس کے لیے دل نہیں مانتا تھا، مجبوراً میرے والدین کو اس رشتے سے انکار کرنا پڑا۔ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھے لڑکے کا رشتہ ہے جو دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ اس کا اچھا خاصا کام تھا، مگر وہ لڑکا مجھ سے عمر میں 2 سال کم تھا۔ خیر یہ کوئی زیادہ فرق نہیں تھا کہ میں پریشان ہوتی۔ میرے والدین بھی حیران تھے کہ ان لوگوں نے مجھے کہاں دیکھا تھا اور میرے لیے یہ کس طرح سے رشتہ لے کر آئے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں اس طرح کے کسی بھی سوال میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ میری والدہ نے کہا کہ میں تھوڑے سوچنے کا وقت دو کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس وقت مجھے خوشی بہت تھی کہ میرے جوڑ کے لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے کوئی بھی جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ان لوگوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے والدین کے لیے بہت آسانی ہوگی، ورنہ میرا جہیز کیسے پورا کرتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی، اور رخصتی سے پہلے ہی میرا نکاح ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے سارے کاغذات بنوانے تھے۔ تھوڑی ہی شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد میرے والدین نے میرا نکاح اس دبئی والے لڑکے کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر مزید کچھ عرصے کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ یہاں پر سب کچھ اچھا چل رہا تھا، شوہر بھی اچھا تھا، کوئی بھی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پھر جب وہ یہاں سے گیا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گیا، مگر دبئی جاتے ساتھ ہی اس کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا۔ میں ہی پاگل تھی جو اپنی خوشی میں سمجھ نہیں پائی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک تھا، جب میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، تو اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ اس نے میرے بغیر کسی قصور کے بیچ راستے میں کیوں طلاق دے دی؟ اور چھوڑ کر کتنے ہی سوال تھے جو میرے اکثر مجھے پریشان کرتے، میرے ذہن میں آتے۔ اب جو میرے ساتھ ہوا تھا، اس نے تو مجھے اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جس کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی، وہ اب شوہر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، میں اس کی عزت نہیں کرتی تھی، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ وہ تو میرے کسی طور بھی قابل نہیں تھا، اگرچہ اب اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ نہیں تھے، مگر اس کے دھوکے کا کیا کرتی؟ میں نے اس عورت کو دیکھا جس کا یہ سب کیا درا تھا۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا دیں، تم تینوں آپس میں کیا گیم کھیل رہے ہو؟ تم تینوں نے میرے خلاف پلاننگ کی تھی، تم تینوں ملے ہوئے ہو نا؟ یہ سب کچھ تم لوگوں کا کیا ہوا ہے مجھ سے بدلہ لینے کو؟ پہلے میری اس سے شادی کروائی، پھر میری طلاق دلوائی، اور اب اس شخص سے شادی کروا دی تاکہ یہ بھی مجھ سے اپنے ٹھکرانے کا بدلہ لے۔ یہ سب چل کیا رہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی تو غصہ نہیں کر، ہم تمہیں سب سچ بتاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی یہ تمہارا شوہر میرا بھائی ہے، میری کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی اور میں دبئی آ گئی تھی۔ والدین کے مرنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بہت بار کہا کہ میرے پاس آ جائے، مگر یہ صرف تمہاری وجہ سے پاکستان میں رکا ہوا تھا۔ یہ تمہیں شروع ہی دن سے پسند کرتا تھا، تم سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے منع کر دیا کیونکہ تم نے اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ دبئی آ کر چہرے کا علاج کرواؤ، اب تو سرجری کے ذریعے سب ممکن ہے، تو یہ یہاں آ گیا اس امید پر کہ یہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو شاید تم شادی کے لیے مان جاؤ گے، مگر پھر پتہ چلا کہ تمہارا رشتہ کہیں اور پکا ہو گیا۔
اس دن میرا بھائی بہت رویا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا نکاح ہو گیا، میرے بھائی نے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اسی دوران تمہارے والد نے ہمیں فون کر کے تمہارے اس پہلے شوہر کے بارے میں معلومات لینے کو کہا کہ ہم پتہ کریں کہ دبئی میں اس کا کیا کام ہے۔ اس نے تمہارے گھر والوں کو بتایا کہ یہ یہاں ایک اچھی جگہ کام کرتا جبکہ یہ یہاں ویٹر تھا۔ وہ یہ شادی کے بعد تمہیں اس لیے یہاں لایا کہ تم سے بھی نوکری کروا سکیں، تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائی نے تمہارے اس سابقہ شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ تمہارے والدین بھی یہاں چاہتے ہیں یہ لڑکا لالچی ہے، اسی لیے مان گیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا اور تمہیں طلاق دے دی۔ پھر میں تمہیں اپنے پاس لے آئی، باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ میرا بھائی دھوکے سے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے والدین یہی چاہتے تھے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو۔ اس نے اپنا چہرہ تم سے چھپائے رکھا کہ تم پھر سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ ہم نے اس لالچی لڑکے کو اس کے منہ مانگے پیسے دے دیے، مگر یہ پھر سے مانگنے لگا، دھمکی دی کہ تمہیں سب بتا دے گا، اس لیے ہم اسے پیسے دے دیں یہاں آئے ہیں۔ پیسے دینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم میرے بھائی کے ساتھ رہنا چاہو یا نہیں۔ ساری کہانی سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا، ایسا میں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے سیرت کی بجائے صورت کو ترجیح دی اور دھوکہ کھایا۔ ایک بار فیصلہ کر چکی تھی، اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ انسان کی شکل نہیں، اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد میرے کاغذات بن گئے تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے گئی۔ ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔